बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 14 अप्रैल साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें यह मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक। ये इसने ये जो हमारा पेज है इसका बैकएंड खोला हुआ है दादा पोता शो के पेज का, और उसकी रसाई जो है वो 20,000 लोगों से ऊपर नहीं जा पा रही। ठीक है, बस आपसे गुजारिश है कभी कभी इसको अपने दोस्त अहबाब में फ़ेसबुक से ही शेयर कर दिया करें, ताकि फ़ेसबुक पे आपके जो अहबाब हैं उन तक तो ये चीज़ पहुँचे। बिस्मिल्लाह करें जी। फीडबैक जी, पहला मैसेज खालिद सईद भट्ट का है। सलाम दुआ के बाद पूछते हैं, दादाजी क्या मिडिल क्लास पाकिस्तान की और बाकी दुनिया की बराबर तशरीह रखती है या हमारी साफ़बंदी बाकी लोगों से हट के है? मज़ीद ये फरमाइए कि मिडिल क्लास की तशरीह दुनिया में क्या मुस्तमिल है? देखिए, हर सोसाइटी की जो इस तरह की मुआशरती तारीफ़ें होती हैं वो वेरी करती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन किस्म के लोग हैं ना। पाकिस्तान के अंदर ये भी रवैया है कि 1,000 रुपया कहीं से मिला है तो जाते हुए वो 800 रुपये का गोश्त ले गया घर में पकाने के। जी। घर की बाकी कितनी की ज़रूरियात हो सकती हैं, बिल के मसाइल हो सकते हैं, बच्चों की स्कूल का भी मसला हो सकता है, लेकिन उसको चूँकि बकरे का गोश्त पसंद है उन्होंने कहा 1,000 रुपये मिले तो ऐसे करिए। ये नॉर्मल रवैया नहीं है, नॉर्मल रवैया नहीं है, लेकिन पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि लेकिन ये बंदा मिडिल क्लास का है, नहीं है, शायद लोअर मिडिल का भी नहीं है, ये गरीबों की साफ में आता है। लेकिन यहीं से एलिवेट हो के लोग ऊपर आते हैं ना, अपनी महारतें बेहतर करते हैं, अपनी तालीम बेहतर करते हैं, अपने रहने सहने के ढंग बेहतर करते हैं, सोफिस्टिकेशन आती है उसके अंदर, और फिर वो ऊपर एलिवेट होते हैं, मतलब कि मिडिल क्लास में आ जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास में, वाइट कॉलर में आ जाते हैं। तो दुनिया के अंदर तो फॉर द एकेडमिक पर्पस 3 क्लासेस ही, लोअर मिडल, मिडल, अपर मिडल, यही 3 क्लासेस ही मैटर करती जी। हैं। एलीट वगैरह ज़ाहिर है वो गेम और एलीट और पुअर जो हैं वो इसके अलावा रह जाते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर लोअर मिडल अपर मिडल का नहीं है, मिडिल क्लास होती है। नॉर्मली इसमें समझा जाता है कि वर्किंग क्लास जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप के अंदर आती है। पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास को हमने डिवैल्यूशन कर करके मुसलसल स्क्वीज किया। मेरे दादा अब्बा जो थे उनकी तनख्वाह के अंदर 200 किलो गोश्त आ जाता था, बकरे का। अच्छा जी। ठीक है, तो क्या लम्हा मौजूद में मेरी तनख्वाह के अंदर 200 किलो बकरे का गोश्त आ जाता है? शायद नहीं। ठीक, मतलब अगर आप औसतन 1,000 रुपया लगाएं। दादा अब्बा जो थे उन्होंने 6 माह की तनख्वाह के बराबर जमा करके सवारी खरीदी थी। तो क्या आज मैं 6 माह की तनख्वाह जमा करके तो सवारी खरीद सकता हूँ? नहीं। जवाब नफ़ी में। तो ओवर द ईयर पाकिस्तान को, जिन्होंने पाकिस्तान की मुआशरत चलाई और ख़ास तौर पे 71 के बाद जिन्होंने चलाई है पाकिस्तान की मईशत, उन्होंने डिवैल्यूशन कर करके इस मईशत का रगड़ा निकाल। ठीक है, 71 के बाद जो डिक्लाइन का असल ट्रेंड जो था वो सेट किया गुलाम इसहाक खान साहब ने, और उसको पीक पे पहुंचाया डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने, और उसको नुक्ते अखीर तक पहुंचाया जनाब हज़रत शौकत अजीज़ साहब। उसके बाद तो फिर नो लुकिंग बैक है ना। हर 5 साल में आपके जो था, जो पिछले 2 दौर गुजरे हैं, आपके गैर मुल्की कर्ज के अंदर 50% इजाफा हुआ। ये बात नोट करने वाली है।
پیپلز پارٹی کے دور کے اندر 45 ارب ڈالر سے 65 ارب ڈالر ہوئے. ٹھیک ہے, کتنا اضافہ؟ تقریباً 50% جی 50% 50% جمع. 45 کا 50%. ہاں 45 کا 50% نہیں کر لیں آپ, 40% کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کم و بیش اتنا اضافہ 65 سے 95 تک کا سفر طے کیا نون لیگ نے اپنے 5 سال کے اندر. وہ بھی تقریباً 45 سے 50% بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب 95 کا 50% جو ہے وہ اسی سپیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی نے اضافہ کیا ہے. 95 کا 50% جو ہے وہ تقریباً 48 ارب ڈالر بنے گا. جی. تو 2.5 سال کے اندر پہلے اس اپنے آدھے اقتدار کے اندر وہ 95 سے اٹھا کے 115 تک لے آ چکے ہیں, یعنی 30 ارب ڈالر کا اضافہ کر چکے ہیں. ریشو وائز یہ اضافہ زیادہ ہے کیونکہ 5 سال مکمل ہونے کے اوپر یہ اضافہ 60 ارب ڈالر کا ہو چکا ہوگا. پی ٹی آئی کی طرف سے غیر ملکی قرضوں کی جو ڈالر کے اندر ہم نے ادا کرنے ہیں, غیر ملکی قرضوں میں اضافہ 50% سے بہت زیادہ ہوگا. لیکن 50 کو ہم ایک پیرامیٹر مان رہے ہیں تو اسی سپیڈ سے جا رہے. 150 ارب ڈالر کے آس پاس ہوں گے ہم. نہیں, ہم اس وقت 115 پہ ہیں اور یہ ہم ہوں گے 25 35 140 ارب ڈالر کے ارد گرد. جی. 22 کروڑ لوگوں کی آبادی کے لیے 140 ارب ڈالر کوئی بڑا فگر نہیں ہے. جہاں کے لوگ انگریزی کی شدھ بدھ رکھتے ہیں, وہاں کے تعلیمی اداروں سے پڑھنے والا ہر بچہ انگریزی سمجھتا ہے. تو انگریزی سمجھتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ویسٹرن اکانومیز کے ساتھ ایکولائز کر رکھا ہے یا وہ کر رکھا ہے. تو اس کے لیے ڈیولپمنٹ کے آگے بڑھنے کے مواقع زیادہ ہیں. یہاں پہ ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ بچے آئی ٹی کی انڈسٹری کو جوائن کرتے ہیں. ہم ان کی صلاحیتوں سے پراپر, کیونکہ انٹرپرینیورشپ نہیں ہے ہمارے پاس آئی ٹی کا بچہ جو ہے اس کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ جا کے بیرون ملک بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنا کی نہ آیا ہوتا سربلند. جی سربلند. ہاں جی, سربلند صاحب. ٹھیک ہے, اس طرح کے تو بچے کم ہوتے ہیں, ان کو موقع ملتا ہے تو وہ باہر نہیں جاتے. لیکن آئی ٹی کے نارملی بچے جو ہیں وہ انٹرپرینیورشپ نہیں ہوتی ان کے پاس اسکل ہوتی ہے, انٹرپرینیورشپ نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک سبجوگیٹ بن جاتا ہے, سبارڈینیٹ بن جاتا ہے. انڈین کی آئی ٹی کے انٹرپرینیور جو ہیں وہ اسے تھن سے مارجن کے اوپر کام جو ہے وہ آؤٹ سورس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ بیٹھا محنت کر رہا ہوتا ہے. آئی ٹی کے اندر انٹرپرینیورشپ بھی چاہیے, پھر ویژن چاہیے کہ نئے پروجیکٹ کو آپ فورس ہی کریں اور ان کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے, وہ ہمارے ہاں نہیں ہے, لیک کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اس 1 لاکھ بچے اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. وہ 1 لاکھ بچہ جو ہے وہ بلینز آف ڈالر کی اکانومی لا سکتا ہے. مسائل کا ذکر کر رہا ہوں. جی. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مڈل کلاس برابر ہے دنیا کے برابر. ہاں, انہوں نے مڈل کلاس بنانی تھی, نئی جدید مڈل کلاس انہوں نے فارم کرنی تھی. ٹھیک ہے, کتنا شور ہے ہمارے ہاں ڈی ایچ اے کا. ڈی ایچ اے ہم نے پورا ملک تباہ کر دیا ڈی ایچ اے کے لیے. قابل رہائش پلاٹ اب تک کتنے آفر کر سکے وہ؟ صرف لاہور کی بات کرنے لگو 75,000 ہے, 1 لاکھ بھی پورا نہیں. اور شور کتنا ہے, 1.5 کروڑ کا لاہور ہے. اسپیکولیشن کتنا ہے اس کے اندر. اور اگر ہم ایک گھرانے کے افراد 5 کنسیڈر کریں جو کہ سرکاری گنتی ہے, تو جو کروڑ لگا لیں لاہور کی آبادی, ٹھیک ہے نا, تو لاہور کو بھی 20 لاکھ گھر اس وقت لاہور میں موجود ہے, تو 1 کروڑ کی آبادی رہ رہی ہے نا. ہاں جی. اور اگر آپ 1.5 کروڑ اس کی بات مان لیں تو 30 لاکھ گھر, اور ان 30 لاکھ میں سے صرف 75,000 ڈی ایچ اے میں واقع. جی. اور وہ بھی پورے واقعہ نہیں ہے, ان پہ گھر نہیں بنے ہوئے, پلاٹس ہیں. مشہوری چیک کریں آپ اس کو, مطلب بیریا ٹاؤن. ٹھیک, وہ اس سے بھی کام ہے. 2 بڑے جو سب سے بڑے ایڈورٹائزر ہیں وہ 1.5 لاکھ سے اوپر نہیں گزرتے. ایڈن ویسے اڑ گیا ظاہر ہے. ٹھیک ہے, 1.5 لاکھ سے اوپر نہیں گزرتے. اور آپ ذرا ان کے پروپیگنڈے چیک فرمائیں. آپ سر کو بتا رہے ہیں کہ پوٹینشیل کتنا ہے ان کے کام میں. پوٹینشیل کتنا ہے سر کے کام کے اندر تو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس طرح نظر نہیں آ رہی ہوتی. پاکستان کی مڈل کلاس جو ہے, جو بھی نیا وزیر خزانہ آتا ہے وہ آ کے سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ چترول شروع کرتا ہے اور وہ نیچے لیٹ جاتی ہے.
سر جھکا لیتی ہے, سجدے میں چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھتی ہے, پھر اسے تھپڑ پڑتے ہیں, پھر اٹھتی ہے. اب والے جو تھپڑ پڑ رہے ہیں یہ مڈل کلاس کو شاید آئندہ 5 سے 10 سال, باقی کتنے سال رہ گئے, 10 سال پروجیکٹ ہے, 3 سال گزرے نا, ہاں 7 سال رہتے آئندہ ہیں. 7 سال تو نہیں اٹھنے دیتی یہ مڈل کلاس, ٹھیک. تو یہ ہے جی, ایسے ہی اکیڈیمک ڈسکشن ہے, جتنی مرضی لمبی کر لے اس کو, لیکن پاکستان کے اندر مڈل کلاس بڑی فلیکسیبل ہے. بہت سارے لوگ ایج پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں ہمارے ہاں تو مڈل کلاس کی اوقات اتنی ہے کہ ایک گھر کا کوئی ایک فرد بیمار ہو جائے تو وہ سلپ ہو کے غریبوں میں چلے جاتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ وہ کمانے والا نہ رہے تو سیدھے سڑک پہ آتے ہیں. ہاں, یہ چونکہ ہمارا پروگرام رمضان کے پہلے دن ہو رہا ہے اور آج آپ نے کیلکولیشنز بھی کرنی ہے اپنی زکوٰۃ کی, تو ہم آپ سے ہر سال گزارش کیا کرتے ہیں, ہمارے 2-3 دوست احباب ہیں ان کو ضرور کنسیڈر کیا جائے. ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب گزرے ہیں, صدمے سے گزرے ہیں, لیکن اس مرد کلندر کو سلام ہے کہ اس نے خدمت خلق کے کام میں ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہونے دیا. تو الخدمت پنجاب کے وہ صدر بھی ہیں, اور ان کے بہت سارے اچھے انیشیٹو ہیں جن کے اندر وہ اڈاپٹ چائلڈ, آپ ایک بچہ جو کہ پڑھ نہیں سکتا لیکن آپ اگر اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کچھ 3,500-4 ہزار روپیہ مہینے کا اس کا خرچہ ہوتا ہے, 36 سے 40 ہزار روپیہ سالانہ ہاں نکلتا ہے, 3,500-4 ہزار روپے اس کا خرچہ ہوتا ہے, وہ آپ مہینے کا اس کو دیتے جائیں تو آپ کو تسلی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک بچے کو پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اپنے ڈاکٹر زاد بٹ صاحب جو ہیں آنکھوں کا علاج کرتے ہیں, مختلف کیمپس لگاتے ہیں, اور وہ بیرون ملک جا کے دور دراز کے افریقہ کے مسلم ممالک جو ہیں وہاں پہ جا کے وہ یہ نیک کام کر کے آتے ہیں. تو ان کو بھی یاد رکھا جانا چاہیے اس سارے انیشیٹو کے اندر ہیں. یہ جو 1-2 پارٹیاں ہیں, اور یہ اشتہار والی پارٹیوں کو نہ دیں زکوٰۃ, اللہ کا نام ہے, یہ اشتہار والی پارٹیوں نے جدادیں بنانی ہوتی ہیں, 20-30 کروڑ روپے کی کیمپین چلاتی ہیں, یہ سہارا بے سہاروں کا. یہ سارے جو ہیں یہ فراڈیے ہیں. آپ کبھی ان کے ہاسپٹل میں گھس کے دیکھیں, وہاں پہ تو سرنج بھی آپ کو فری نہیں ملے گی. تو یہ آپ سے پیسے لے کے جاتے کہاں ہیں, ٹھیک ہو گیا, یہ بھی دیکھنا ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں کینسر کیئر والے, ڈاکٹر شہریار صاحب, پروفیسر ڈاکٹر شہریار صاحب, انہوں نے بہت بڑا ہسپتال کھڑا کر لیا ہے وہاں پہ ڈائمنڈ روڈ کے اوپر, اجتماع گاہ کے پاس ہی ہے. ان کو بھی یاد رکھا جائے, وہ بھی ڈاکٹر صاحب بھی جو ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگرچہ ڈر جاتے ہیں ان کے حق میں ہم بات کریں تو کہتے ہیں نہیں تسی ساڈے حق چ گل نہیں کرنی ہے, کوئی اور جڑا مرضی کرے, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ڈرپوک بھی واقع ہوئے ہیں, لیکن بہرحال جس بندے نے کچھ کرنا ہو, اس کے ٹارگٹس ہوں اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مزاحمت نہ آئے, تو آپ وہ جو ہے وہ ان کو بھی ان کے انیشیٹو کو بھی, اچھا کام کر رہے ہیں, ان کے انیشیٹو کو بھی کنسیڈر کریں. تو یہ ہم ہر رمضان کو 1 کو آپ سے گزارش کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس بات کا دھیان رکھیں. جی نیکسٹ میسج. اور آپ نے یہ جو پروگرام ہے یہ اپنا صبح ڈال دینا تاکہ لوگ سحری کے بعد یہ پروگرام دیکھ لیں. اوکے, کیونکہ ہم نے اس کے اندر گزارش کی آپ سے. جی لیں جی. عروج محمود کا میسج ہے, اور آپ نے پوچھا کہ دادا جی یہ کیا ہو گیا ہے میڈیا کو کہ ہم یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بہت سی اہم خبریں جن کے ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ میڈیا پہ آئیں گی, وہ نہیں آتی. بنیادی طور پہ میڈیا جو ہے وہ ہمارا سینٹرلائز ہو گیا, ایک سینٹرل جگہ پہ بیٹھ کے جو لوگ جن کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ میڈیا کے کسٹمر ہیں, صارف ہیں میڈیا کے. وہ صارف جو ہوتا ہے میڈیا کا, وہ میڈیا کے کنٹینٹ کا فیصلہ نہیں کرتا. مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, میں میڈیا کا استاد ہوں, مجھے تو پتہ ہے, وہ فیصلہ نہیں کرتا. میڈیا کی اپنی ایجنڈا سیٹنگ ہوتی, ٹھیک ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, اور دنیا بھر کے اندر انڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ان پٹ لیتے ہیں, رائے لیتے ہیں اداروں کی, جو ان کی پارلیمنٹ ہے یا جو ان کی پینٹاگون ہے, ان کی وہ ان پٹ لیتے ہیں, لیکن ایک سو کالڈ انڈیپینڈنٹ فلاسفی لے کے چل رہے ہیں, کنٹینٹ کو ڈسٹارٹ نہیں کرتے. پاکستان کے اندر جو بدترین مظاہرہ ہوا ہے, یہ جو سونے کے سمگلروں نے چینل لانچ کیا ہے, میں ARY کی بات کر رہا ہوں, اس نے تو کنٹینٹ کومنٹ سب کا ہی بیڑا غرق کر دیا, جنازہ ہی نکال دی, ٹھیک ہے نا. یعنی جو شخص جو بچپن کے اندر بہت بڑا گپو ہو اور وہ گپے سناتا رہا ہو, ٹھیک ہے, صابر شاکر, اس کو انہوں نے پکڑ کے بہترین اینالسٹ کے طور پہ بٹھا دی.
تو اس لیے میں تو اس میڈیا سے بہت خوش ہوں کہ میڈیا نے نہ صرف خود کو بے نقاب کیا ہے بلکہ اپنے آپ کو آپریٹ کرنے والوں کو بھی بے نقاب کیا. تو ایجنڈا سیٹنگ جو ہے وہ میڈیا کے کنزیومر کے ہاتھ میں آ گئی. میڈیا کے کنزیومر کے ہاتھ میں آ گئے. کنزیومر کے ہاتھ میں آ گئی ہے, جس کو سکرین کے سامنے بیٹھے ہونا چاہیے, اور وہ اب بھی سکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اس نے ایجنڈا سیٹنگ شروع کر دی ہے. وہ ایجنڈا سیٹنگ نہیں کیا کرتا. ایجنڈا سیٹنگ جو ہوتی ہے وہ ریاست کے مفادات کے تابع ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک ایسے شخص کے تابع کر دیں گے جو اس بات کے اوپر فخر حاصل کرے کہ میں سرکاری خرچے کے اوپر امریکہ سے ڈگری کر کے آیا ہوں جرنلزم کی, تو اس کا تو جنازہ پڑھ لیجئے نا. اس کو مقامی حقائق کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں. جی تو اس لیے بھول جائیے اس کو. آپ پڑھ کے آئے نا امریکہ سے, تو بچوں کو پڑھائیے بھائی آپ پریکٹیکل جرنلزم میں کرنے کے آ گئے, تو پھر ڈسکریڈٹ ہو جاتا. جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کو گالیاں بک بک کے, سیاستدانوں کو الزامات لگوا کے, ان کے خلاف بکواس کر کر کے, اور پولیس کے خلاف فلمیں بنوا کے, پولیس کو گالی دے دے کے, پاکستان کی بیوروکریسی یا جو سٹرکچر چلانے والا ہے کلرک وغیرہ, ان کے خلاف میڈیا میں خبریں چھپا کے تمام لوگوں کو, پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو کے ٹیچرز کے خلاف ہڑتال کی, مارے جانے کی خبریں چھایا کر کر کے, جو مدارس ہیں وہاں پہ بچوں کے ساتھ بدفعلی کے الزامات کا پروپیگنڈا کر کر کے, یہ کرنے والی ایک ہی پارٹی ہے. آپ کس محاذ پہ اس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں یہ آپ کو غور کرنا چاہیے. یہ سارے پروپیگنڈے ایک ہی پارٹی کی طرف سے ہو رہے ہیں. یہ کر کر کے انہوں نے معاشرے میں موجود تمام طبقات کو ڈسکریڈٹ کر دیا. کیوں؟ یہ کریڈیبل تو صرف ہم ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ کولیپس کی طرف چلا گیا. یہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ سوچ کون سی ہے؟ کیا بات کرنے لگا ہوں, کیا بات غور سے سمجھ. یہ سوچ ہے کون سی؟ یہ سوچ ہے رائل برٹش آرمی کی سوچ, کیونکہ وہ یہاں پہ ایز اے فورن فورس آئے تھے کہ یہاں کی جو سویلائزیشن ہے اس کو گھٹیا ترین سویلائزیشن ثابت کریں. جی یہاں کی جو زبان ہے اس کو ذلیل ترین زبان ثابت کریں. یہاں کے جو لوگ ہیں انہیں جاہل ترین لوگ ثابت کریں. یہاں کی جو بلڈنگز ہیں ان کو ڈسمنٹل کر کے ان کی جگہ پہ اپنے وکٹوریا سٹائل کی بلڈنگز کھڑی کریں اور کہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے, تمہیں سویلائزیشن تو ہم نے دی. اب اس کا ایک عام جو کہ ڈسٹرکشن پہ مامور تھا وہ آج کل ہماری ڈسٹرکشن پہ مامور ہے. اس کی باقیات جو میں نے کچھ کہا تو نہیں کہا, نہیں میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. ہم اس میں سفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو اس سفرنگ کو بھگتنا ہے. میری عمر تک تو یہ سفرنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور دیکھیں دادا جی, ایک سیگمنٹ کو سنگل آؤٹ کیا, ایک سیگمنٹ کو تباہ و برباد کیا. میں عرض کروں, آپ استاد ہیں, استاد فارغ ہے, مولوی سڑک چھاپ ہے, پولیس والا رشوت خور ہے, صحافی لفافہ ہے, پراپرٹی ڈیلر کمیشن ایجنٹ 2 نمبر ہے, سیاست کے ریاست کے ہر طبقے کو سنگل آؤٹ کیا ہے. ہاں جی, ہر کسی کی عزت نہیں چھوڑی, کسی کی عزت نہیں رہی. ٹھیک ہے, ہر ایک کو ڈسکریڈٹ کیا, کیونکہ مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ ہم یہاں پہ تباہی پھیرنے آئے ہوئے ہیں. قابضین والا, کیونکہ اس وقت بر صغیر کی سویلائزیشن دنیا کی نمبر 1 سویلائزیشن تھی. میں شاید پہلے بھی اپنے کسی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح آج کل ہم یورپ گھومنے جاتے ہیں نا, اس زمانے میں گورے بحری جہازوں میں ذلیل و خوار ہو کے بر صغیر گھومنے آتے تھے, کیونکہ یہ سویلائزیشن کو پیک کر رہا تھا. اگر آپ مسلم حکمرانوں کی بات کر لیں تو خلافت چلا رہے تھے. اس خلافت عثمانیہ آخری دنوں میں بر صغیر کے حکمرانوں کی طرف سے ڈونیشن جاتی تھی تو چلتی تھی. ہم ادھر بھی چلا رہے تھے. ٹھیک ہے, بڑی سویلائزیشن تھی, لہذا بڑا پروپیگنڈا چاہیے تھا. یعنی ایران کے اندر جو دال دلیا چل رہا تھا وہ بھی یہاں سے ڈونیشنز جاتی تھی خمس کی صورت کے اندر, تو وہ ایرانیوں کا دال دلیا چلتا تھا. یعنی بر صغیر کتنی مراکز کو پال رہا تھا, پاور کے کتنے مراکز کو اس وقت پال رہا تھا, آپ اس کا اندازہ کریں. اور جب وہ ذرا بھیجنا ہم اس خطے سے کم ہونا, انہوں نے بندوقیں شندوقیں لے کے تلواریں شلواریں لے کے پہنچ جانا. ٹھیک ہے, دلی کو آگ لگا جانی. تو یہ ہم اس وقت کتنے لوگوں کو پال رہے تھے. گورے آئے, انہوں نے کہا 2.5 خطے میں. ٹھیک جی,
تو خیر اب وہی مائنڈ سیٹ میڈیا پہ آ گیا. میڈیا اسی مائنڈ سیٹ نے اب میڈیا بڑا کریڈیبل ہو گیا, لہذا اس کی کریڈیبلٹی کو کریں. تو اس کی کریڈیبلٹی کو سینٹرلائز کر کے اس کو اب اس سے جعلی جھوٹی خبریں نکلوا کے اسکرین پہ ایسے مسخرے بٹھا کے, ٹھیک ہے, جن کو آپ اپنے ساتھ نہ بیٹھنے دیں. آپ اپنے گھر کے باہر گراج سے باہر جو تھڑا ہوتا ہے وہاں پہ سردیوں میں بعض کا موڑا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ بیٹھے ہو تو اس کو پاس نہ بیٹھنے دیں, وہ ٹی وی پہ آگے سامنے بیٹھ گیا. اور ایک مجھے میچ کے علاوہ, میچ جب پاکستان کا ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹی وی دیکھے ہوئے کئی ماہ نہیں کئی سال ہو, مطلب ہی کوئی نہ رہ گیا, ڈسکریڈٹ ہو گئی میں ان چیزیں. کا پروپیگنڈا کیوں سنوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ پروپیگنڈے کا آبجیکٹو کیا ہے. میں ارطغرل کیوں دیکھوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بنایا کیوں گیا ہے. جی سمپل از دیٹ نا. میں گورے کی فلم دیکھوں جو کہ دنیا کے اندر رول کر رہا ہے, اور اس کے اندر جو فلسفی پھیلائی جا رہی ہے کہ اس وقت تک جو ہیں وہ انڈینز نہیں گھسے 007 کی مووی میں, جب تک کولمبیا کے ذریعے انہوں نے پورے ڈسٹریبیوشن رائٹ کلپ نہیں کیے, اور جب کولمبیا پکچرز کے ذریعے انہوں نے جیمز بانڈ کی فلموں کو ڈسٹریبیوشن رائٹ کیپچر کر لیے تو انہوں نے کہا پاؤ پھر بیچ انڈینز بھی, تو پھر انڈینز کا اس میں انٹری ہوتی ہے انڈین اداکاروں کی, ٹھیک ہے. ورنہ اس سے پہلے جیمز بانڈ کی وہ آکٹوپسی کے علاوہ تو کہیں ہمیں انڈینز نظر نہیں آتے. اب مووی بن رہی ہے پراگ کے اندر اور کام کر رہا ہے اس کے اندر انڈین اداکار, ٹھیک ہے, اس کے لالی ووڈ جو ہے سوری بالی ووڈ جو ہے اس کا بھی ایک رول ہے کہ بالی ووڈ بھی ہالی ووڈ کو ٹکر دینے لگ گیا ہے, بڑی انڈسٹری ہے. اور جناب وہ جو خاتون ہے وہ کیا ہے پریانکا چوپڑا, ہاں اس نے گورے سے شادی کی ہے اسی لیے تاکہ بالی ووڈ کو پروموٹ کرنا ہے. بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا رشتہ ہوا نا جی آپس میں, ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو ہے پتہ نہیں اب بات کہاں سے نکل رہی, میڈیا سے شروع ہوئی تھی. ہاں, تو اب وہ بالی ووڈ والا لیول تو نہیں ہے ہمارا, لیکن ہم کسی سے کم بھی نہیں ہیں. ہم نے اپنا آرکیسٹرا بنا لیا ہے, زوم ہے نا بہت زیادہ, باجے شاجے اپنے باجے تبلے اپنے رکھ لے اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہمارے باجے بھی اپنے ہیں, پیانو بھی اپنے ہیں, اور گانا ریلیز کیا ہم نے, اور ہم گانے ریلیز کر. وہ تو ہمارے اسٹوڈیو میں بھی دادا جی میڈیا پروڈکشن ہوتی ہے, یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے. ریاست چلانے میں اور اسٹوڈیو چلانے میں فرق ہے نا. نہیں ایسا بات نہیں کرتے جی ٹھیک ہے, ایویں ذرا تر جگت کرا دیتی ہے. بس زیادہ چھوٹی کریں. نہیں یار ایک سوال اور. اچھا جی, بلکہ وجاہت علی خان کہتے ہیں گلف اسٹیٹس جو ہیں ان کا وزٹ ویزا اوپن ہونے کے کوئی چانس ہے. دیکھیے نارملائزیشن سے مشروط ہے. نارمل کرونا ابھی تک موجود ہے نا, اور کرونا نے اب آپ کے ساتھ رہنا ہے, آپ یہ بات سمجھ لیں. اور کرونا کے بجائے کی وجہ سے اکانومی کے نئے مراکز وجود میں آ رہے ہیں. پچھلے اگر آپ کرونا آنے سے کے بعد دیکھیں تو جو نئے کھرب پتی بنے ہیں, پاکستانی زبان میں تو اس کو کھرب پتی کہیں گے, دنیا کے جو نئے کھرب پتی وجود میں آئے ہیں وہ آن لائن سیل کے شعبے سے ہیں یا میڈیسن کے شعبے سے ہیں. انہوں نے کھرب پتیوں کا کلب جوائن کیا ہے. تو پراپرٹی, ٹورزم, یہ ایئر لائن یہ پیچھے چلے گئے, اور میڈیسن, آن لائن سیل یہ آگے آ گئے. کوئی سمجھ آیا جی. تو ڈائنامکس بدل گئے, ٹھیک ہے. گلف اسٹیٹ کس پہ چلتی ہیں؟ آئل پہ. ٹورزم نہیں, ٹورزم اور پراپرٹی سیلنگ. وہ صحرا میں بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں اور مہنگے داموں کروڑوں روپے میں اس کے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بیچتے ہیں. ایک کمرے کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ 3.5-4 کروڑ روپے میں, بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ بیچتے ہیں. گرمی کیا بیچتے ہیں؟ گرمی بیچتے ہیں. اب گورے کو تو وہ گرمی وارا کھاتی ہے کیونکہ وہ سردی کا مارا ہوا ہوتا ہے, وہ یہاں پہ آ کے بڑا راضی ہوتا ہے کہ گرمی بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں یہاں پہ حضرت آفتاب نے 12 مہینوں میں 11 مہینے گرمی بخشی ہوئی. پرماننٹ کانٹریکٹ ہے ان کے ساتھ اپنا. حضرت آفتاب صاحب جو ہیں اپنی تمام تر رنائیوں کے ساتھ ہم سے بغل گیر رہتے ہیں جی. 12 میں سے 11 مہینے. تو ہم گرمی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو ہمیں تو گرمی کی نہیں ضرورت, ہمیں تو ٹھنڈ کی ضرورت. گھر والی بات ہے وہ تو گھر والی بات ہے. گورے کے پاس گرمی نہیں ہے, تو گورا پھر گرمی لینے کے لیے صحرا میں خاک چھاننے آتا ہے. یوں ان کا کاروبار مملکت چلتا ہے. تو اب گورا نہیں آ رہا کرونا کی وجہ سے.
آپ اور میں جا کے وہاں پہ جا کے کیا کریں گے؟ گورا آئے گا، ڈالر خرچ کرے گا، ان کی اکانومی جو ہے وہ گھومے گی، تو انہوں نے جو گھٹیا کام کرنے ہوں گے وہ آپ سے اور مجھ سے کروائیں گے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ گورا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کی اکانومی اس لیول پہ نہیں گھوم رہی، اور اگر اس لیول پہ نہیں گھوم رہی تو انہیں گھٹیا کاموں کے لیے لوگ بھی نہیں چاہیے، آپ اور میں بھی نہیں چاہیے. تو یہ کرونا جو ہے، اس سے جب دنیا ریکور کرے گی تو ہو سکتا ہے پھر گلف میں اپرچونٹی اور ہمارا بھی کوئی سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے. بس ٹھیک ہے، اس کو ایسے انالائز کیا کریں، اللہ کرے یہ کھل جائے پاکستانیوں کے لیے. حکومت کو گالیاں بکیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، نہیں، یہ نیچرل پروسیس ہے. ویسے آپ نے جس کو بھی ٹارگٹ کرنا کہا، نواز شریف بیڑا گرک کر کے گیا سی، وہ گیس ہی میں ڈال کے لے گیا. نہیں، نواز شریف بیڑا گرک کر کے گیا تھا، دوسری پارٹی کہہ لے نہیں یہ جو ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی حماقتیں ہیں جو ہمارے آگے آ رہی، جو مرضی کہہ لیں، لیکن گلوبل ٹرینڈ ہے. گلوبل ٹرینڈ کے اندر منی منٹنگ، ویلتھ جنریشن کے ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، اور یہ ڈائنامکس آپ کو اور مجھے سمجھنا پڑیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے دادا پوتا شو نکال کے دیکھیں تو ہم نے کرونا شروع ہوتے ہی کہا تھا کہ پاور جنریشن کے، ویلتھ جنریشن کے ڈائنامکس بدلنے لگے ہیں، آپ اس کے ساتھ تبدیل ہو جائیے ورنہ آپ مارے جائیں گے. ہمارے بچپن میں جہانگیر بک ڈپو بہت بڑا پبلشنگ ادارہ تھا، وقت کے ساتھ نہیں چلا، دکانیں کھولنی پڑ گئیں آٹے دی گھی کی دال کی، اس کی اگلی نسل کو سروائیول لینے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہر دور کے اندر نا ویلتھ جنریشن کے ڈائنامکس بدلتے ہیں، اور آپ اگر ان ڈائنامکس کے ساتھ چینج ہوں گے تو آپ پھر دنیا کے ساتھ ہم آہنگ رہیں گے، خوشحالی جو ہے وہ آپ کا کے قدم چومے گی. بس آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اور آج یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.